बड़ी उम्र की औरत से शादी कर बैठा। पहली रात जब मुसलसल 5 दफ़ा उसने। इस वीडियो को अकेले बैठकर तसल्ली से देखो। आमतौर पर शादी की रात दुल्हा अपने कमरे में जाने की जल्दी करता है, अपनी होने वाली दुल्हन को देखने की और उसके साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने की ख्वाहिश उसे बेचैन करती है। लेकिन मेरे मामले में कुछ उल्ट था। मैं पिछले 2 घंटों से अपने ही कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे कमरे के अंदर कदम रखने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बीवी थी। वो बीवी जिससे शादी करने के लिए मैंने अपनी माँ बाप को नाराज़ किया था और सब कुछ फरामोश करके उससे निकाह कर बैठा था। अब उसी के पास जाने से पहले मैं 100 दफ़ा सोच रहा था। कितने ही लम्हे मैंने ऐसे ही दरवाजे पर खड़े खड़े गुजार दिए। इस बड़े से बंगले में मेरी बीवी और चंद नौकर थे। सारे नौकर क्वार्टर में जा चुके थे और अब मैं अपनी बीवी के पास जाने से हिचकिचा रहा था। मैं 25 साल का एक जवान मर्द था और जिस औरत से मैंने शादी की थी वो 40 साल की थी। यही वजह थी कि मेरे कदम दरवाजे पर रुक गए थे। मैंने एक नज़र सारे बंगले पर डाली जो शादी में मेरे नाम हो गया था। उस पर मैं कुछ दिन इस औरत के साथ अच्छी तरह गुजार लेता तो मुझे और भी बहुत कुछ मिल सकता था। यही सोचकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उस रात को लेकर मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थे। ये शादी सिर्फ एक सौदा थी जो मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए की थी। बिस्तर पर बैठी मैं अपनी बीवी सायरा को देखकर मुझे हंसी आ गई। 40 साल की उम्र में वो सुर्ख जोड़ा पहने बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माती हुई बैठी थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली और धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके पास जा बैठा। मुझे यकीन था कि वो मुझे कुछ ही देर में नींद की वादी में उतर जाएगी, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में तो खुद ब खुद नींद आती है और फिर कुछ तो दवाई भी इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे खुद बहुत दफ़ा दवाई खाते देखा था। यकीनन उसे कोई बीमारी भी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, अकील बहुत देर कर दी कमरे में आने की, कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। उससे मेरे इंतज़ार में 2 घंटे बैठा नहीं गया था। वो मेरे साथ मोहब्बत के लम्हात ख्याल गुजार सकती थी। पता नहीं क्यों उसे उम्र के इस हिस्से में शादी का शौक़ चढ़ा रहा था। शायद ये मेरी खुश नसीबी थी। उसने मुझे शादी के लिए कहा था और अब मेरी किस्मत बदलने वाली थी। मैंने मूंग दिखाई का तोहफा निकाल कर उसके हाथ में रखा तो बड़ी खुशी खुशी उसके कंगन को देखने लगी। वो तो सोने और हीरे पहनने वाली औरत थी। कहाँ मैंने उसे 2000 का सस्ते से कंगन ला कर दिए थे। मैं उसे अपनी हसीयत बताना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर तो अलग ही खुशी थी, जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। उसने जल्दी से वो कंगन अपनी कलाइयों में डाल ली है और फिर साइड टेबल के दराज से एक चीज़ निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। काले रंग के लिफाफे में मौजूद वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। उसने मेरे हाथ में लिफाफा पकड़ा कर कहा, ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। लिफाफा पकड़कर मेरी खुशी की इंतहा न रही। शादी की रात मेरी दुल्हन ने मुझे तोहफ़ा दिया और दुल्हन भी वो जो करोड़ों रुपए की मालकन थी। यकीनन तोहफ़ा भी बहुत कीमती होने वाला था। यही सोचकर मैं मुस्कुरा रहा था। लिफाफा खोलने से पहले बहुत कुछ मेरे जहन में आ गया था कि शायद गाड़ी की चाबी हो या फिर कोई कारोबार के पेपर। इतनी अमीर बीवी से मैं ऐसे कोई तवक्का कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो लिफाफा खोल कर देखा मेरी आंखें हैरत से फटी गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैंने जब अपनी बीवी पर नज़र डाली तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मुझे कुछ समझा दिया था। ये कैसे हो सकता था। मैंने बेयकीनी के आलम में वो लिफाफा वापस उसके हाथ में पकड़ा दिया तो वह कहने लगी, ये हमारी शादी की रात का तोहफ़ा है और तुम्हें कबूल करना होगा। मैं इनकार में सर हिला रहा था। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहने लगी, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम जानते हो ये शादी किन शराइत पर हुई, इसलिए यह तोहफ़ा तुम्हें कबूल करना लाजमी है। मेरी आंखों के आगे दुनिया गोल घूमने लगी। मैं सोच भी नहीं सकता कि औरत इस कदर चालाक होगी और मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगी। शादी में जो शर्तें इसने लिखवाई थी उन्हें मानते वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ था ये सब करना क्या चाहती है, और जब मुझे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं चाहकर भी अपना दामन नहीं छुड़ा सकता था, क्योंकि मैंने खुद उनके पेपर पर दस्तखत किए थे जिस पर मेरी बीवी ने अजीबोगरीब किस्म की शराइत लिखवाई थी, और अब जाकर मुझे उनकी समझ आई थी। मेरी बीवी ने वो लिफाफा दोबारा मेरे हाथ में पकड़ाया और कहने लगी, खामोशी से वही करो जो मैं चाहती हूँ। और मैंने मजबूर होकर उसकी बात मान ली। दरअसल वो चीज़ मेरी मर्दाना। मेरा नाम अकील है। मेरा तल्लक गरीब घराने से है। मैं सिर्फ 22 साल का था और शॉर्टकट के रास्ते से तलाश कर रहा था।
کوئی ایسا راستہ جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاتا، میرے پاس اتنا پیسہ آ جاتا کہ جس سے مجھے کچھ نہ کرنا پڑتا، مجھے محنت نہیں کرنی تھی اور بغیر محنت کے ہی میں راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا تھا۔ جو بھی میری یہ بات سنتا وہ مجھ پر خوب ہنسا۔ میرے ابا مجھے تانے دینے سے باز نہ آتے، وہ کہتے تو ساری زندگی میری کمائی ہی کھاتا رہے گا، مجھے تو بڑھاپے میں بھی اولاد کی طرف سے سکھ نصیب نہیں ہو رہا۔ بیٹے کی پیدائش پر میں نے سوچا تھا کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، لیکن تجھ سے اچھی تو میری بیٹی ہے جو گھر بیٹھے ہی سلائی کر کے میری مدد کر دیتی ہے۔ اور ابا کی بات سن کر میں غصے سے گھر سے نکل جاتا۔ ابا اتنے بزرگ ہو کر بھی روزانہ ٹھیلا لگایا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ٹھیلے پر ہی کام کروں تاکہ کمائی کچھ بھر کر سکوں، لیکن مجھے اس کی طرح محنت پسند نہیں تھی۔ دوپہر کو ابا جو سموسوں سے ٹھیلا لگاتے تھے تو رات کے 9 بجے تک مارکیٹ کے باہر ہی کھڑے رہتے۔ میں ایسی محنت نہیں کرنا چاہتا تھا جس میں نہ ہی زیادہ پیسہ تھا اور نہ ہی عزت۔ یہی بات تھی جس کی وجہ سے میرا ابا مجھ سے ناراض رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تو نے پڑھائی تو بھی کی نہیں، تجھے کون سی افسر کی نوکری مل جائے گی، ایسا لگتا ہے سرکاری نوکری تیرا ہی انتظار کر رہی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں کہتا دیکھنا ایک دن میں قسمت بدل دوں گا، اپنی بھی اور آپ لوگوں کی بھی۔ اور ابا میرے آگے ہاتھ جوڑ دیتے اور کہتے ہمیں ایسی قسمت نہیں بدلنی۔ راتوں رات وہی لوگ امیر ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، صحیح کام کرنے والے حلال کماتے ہیں اور روکھی سوکھی کھاتے ہیں، بچت کر کے پیسے جوڑتے ہیں اور پھر وہی امیر ہوتے ہیں۔ ابا کی بات سن کر مجھے ہنسی آ جاتی، کیونکہ جو طریقہ ابا بتایا کرتے تھے اس سے تو ساری زندگی نکل جاتی، لیکن میری کوئی ایک خواہش بھی پوری نہ ہوتی۔ ابا خود بھی ساری زندگی یہی سب کرتے آئے، لیکن کون سے ہم امیر ہو گئے تھے یا ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ بچپن سے اب تک میں نے یہی دیکھا تھا کہ ابا کی حلال کی کمائی سے ضروریات پوری ہو جاتی، لیکن خواہشات ادھوری رہ جاتی اور میں خواہشات کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا اور مجھے طیارے تک پہنچنا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ابا سے خوب لڑ جھگڑ کر میں گھر سے نکلا، وہ شہر جانے والی سڑک پر جا بیٹھا۔ ابا نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہن کی شادی ہونے والی ہے، تم بھی گھر کے خرچے میں کچھ حصہ ڈالو تاکہ شادی کے لیے پیسے جمع ہو سکے۔ اور ابا کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میری بہن ابا کی ذمہ داری تھی، میری نہیں۔ میں اسے پتھر اٹھا کر سڑک پر پھینک رہا تھا کہ تبھی ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی گاڑی بڑی تیزی سے میرے سامنے سے گزری اور میرے دل میں خیال آیا کاش یہ گاڑی میری ہوتی تو میں ابھی اس پر بیٹھ کر شہر چلا جاتا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، کیونکہ وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعد پیچھے واپس آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ میں چونک کر اس گاڑی میں دیکھنے لگا۔ سیاہ رنگ کا شیشہ نیچے اترا اور ایک عورت نے اندر سے جھانک کر مجھے دیکھا اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پاس گیا تو کہنے لگی لگتا ہے شہر جانے کے لیے بیٹھے ہو، اگر بس نہیں آ رہی ہے تو میرے ساتھ چلو، میں پہنچا دیتی ہوں۔ میں واقعی ہی شہر جانا چاہتا تھا، لیکن نہ ہی شہر جانے کے لیے میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی معلوم تھا کہ وہاں جا کر کیا کروں گا۔ بس میں راتوں رات اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کر کہنے لگی بیٹھ جاؤ۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے اندر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرنٹ سیٹ پر وہ ڈرائیور وردی پہنے بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں سڑک پر تھی۔ اس عورت کے کہنے پر ڈرائیور نے گاڑی چلانی شروع کر دی اور ہماری منزل شہر کی جانب تھی۔ کہ تم شہر میں کوئی کام کرتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ پوچھنے لگی پھر شہر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہوں اور قسمت آزمانے کے لیے ہی شہر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی اگر ایسی بات ہے تو کچھ دن میرے پاس نوکری کر لو، مجھے ایک ذہین شخص کی ضرورت ہے جو سارے نوکروں پر نظر رکھ سکے۔ اس عورت کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ میرے لیے بالکل غیر تھی، میں اس کے لیے انجان تھا۔ پھر وہ کیسے اپنے بنگلے میں نوکری کی آفر کر رہی تھی؟ اس کی بڑی سی گاڑی میں مجھے اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں سوچنے لگا کہ اس کے بنگلے میں کتنا سکون ہوگا اور پھر اتنا بڑا بنگلہ رہنے کو بھی مل جائے گا۔ اس نے مجھے کہا مجھے کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑی رقم مجھے تنخواہ کے طور پر آفر کر رہی تھی۔ میرے پاس فی الحال انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جو کام اس نے بتایا وہ کوئی کام نہیں تھا۔ بنگلے کا سارا کام نوکروں کو کرنا تھا اور مجھے بس ان پر نظر ہی رکھنی تھی۔ میں راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ عالیشان بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس بنگلے میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ سالوں پہلے اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے، بچے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ تنہا تھی۔ اس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا تو خود اپنے کاروبار کی نگرانی کرتی تھی۔ ساری رات کاروبار کے کاموں سے باہر رہتی اور سارا دن سوتی رہتی، اس لیے گھر نوکروں کے حوالے تھا اور اسے نوکروں کو دیکھنے کے لیے کسی ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی۔
میں نے اس کے بنگلے پر نوکری شروع کر دی۔ میں بڑا خوش تھا، یہاں مجھے زندگی کی ہر آشائش حاصل تھی۔ گاڑی کی چابی تک مل گئی تھی، میں جہاں جانا چاہتا مالکن کی گاڑی میں جا سکتا تھا، کیونکہ سارا دن تو وہ سوتی رہتی تھی۔ اور جب اس نے پہلے مہینے میرے ہاتھ میں تنخواہ رکھی تو میں مالکن سے اجازت لے کر اس کی گاڑی میں گھر چلا گیا۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا، بہت روئی اور کہنے لگی، تو کہاں چلا گیا تھا؟ ابا کی باتوں کو اتنا برا مان گیا تھا کہ ہم سب کچھ کو چھوڑ کر ہی چلا گیا تھا۔ تیرے ابا تیری یاد میں روتے رہتے ہیں، ہم سب تیرے لیے بہت فکر مند تھے۔ میں نے جیب سے لفافہ نکال کر اماں کے ہاتھ میں رکھا اور کہا، بہن کی شادی میں حصہ ڈالنے کے لیے گیا تھا، مجھے شہر میں نوکری مل گئی ہے، یہ میری پہلی تنخواہ ہے اور میں نوکری کی طرف سے ملی گاڑی میں آیا ہوں۔ میں نے اماں کو باہر بڑی گاڑی دکھائی تو اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور پھر انہوں نے خوشی سے میری بلائی لی اور کہنے لگی، مجھے معلوم تھا میرا بچہ ایک دن کامیاب ہوگا۔ البتہ جب ابا دوپہر کے کھانے کے لیے گھر لوٹے تو مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی میری گاڑی اور کمائی نے انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا۔ خوش ہونے کے بجائے ان کے چہرے پر فکر کے آثار نظر آئے اور وہ کہنے لگے، بیٹے تجھے کون سی ایسی نوکری مل گئی ہے جس میں اتنی زیادہ تنخواہ ہے؟ تو پڑھا لکھا بھی نہیں۔ میں نے ابا کی ساری بات بتائی اور ابا نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگے، بات سمجھ سے باہر ہے، شہر کے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ایسے ہی مفت میں نوکریاں نہیں بانٹتے، اور پھر اتنی زیادہ تنخواہ بھی مجھے لگا دی۔ ابا میری ترقی دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن ابا اس وقت میرے ہی خلاف تھے۔ میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اماں سے کہا، میں جو کچھ بھی کر لوں ابا خوش نہیں ہو سکتے۔ میں تو پیسے لے کر آیا تھا کہ بہن کی شادی میں اپنا حصہ ڈال سکوں، لیکن ابا میری نوکری کو لے کر مشکوک ہو گئے۔ میں واپسی کے لیے نکل گیا، میری اماں مجھے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میرا دل خراب ہو چکا تھا، میرے ابا میری ترقی سے خوش نہیں تھے۔ میں واپس شہر بنگلے پر پہنچا تو چونک گیا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں کافی ساری لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میری مالکن ان سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی اور ان کے لیے بہت سارے پکوان بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں مالکن کو یہ بتانے کے لیے ڈرائنگ روم میں گیا تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ مجھے دیکھ کر مالکن کے چہرے پر خوشی آ گئی، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں بھی بڑی دلچسپی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اتنی ساری لڑکیوں کے بیچ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فوراً واپس باہر آیا اور باورچی خانے میں کام کرتی ملازمہ سے پوچھا، یہ ساری لڑکیاں کون ہیں؟ تو ملازمہ نے بڑی توجہ سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا، کیا معلوم کہ یہ سب کون ہے؟ وہ عجیب انداز میں کہنے لگی، پھر کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس بات کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگی، عقیل میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، دراصل تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس دن سڑک پر تم نے مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آ گئے تھے، اس لیے میں تمہارے پاس آ کر رکی اور 1 مہینے میں میں نے تمہیں جان لیا۔ تم بہت ہی اچھی فطرت کے مالک ہو، شاید تمہارے گھر والوں کو تمہاری قدر نہیں، کیونکہ اس دن تم اپنے گھر سے بہت اداس لوٹے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی بدل دوں اور تمہاری زندگی کی ہر کمی پوری کر دوں۔ میں خاموشی سے مالکن کی بات سن رہا تھا۔ اس آخری جملے پر میں نے حیرت سے مالکن کی طرف دیکھا اور پھر میری مالکن نے ایک ایسی بات کہی جس کی توقع مجھے ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں، یہ گھر بھی میں شادی پر تمہارے نام کر دوں گی۔ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کب تک یوں تنہا رہوں گی؟ اب تو میں مرنے والی ہوں اور مرنے سے پہلے کچھ دن خوشیوں بھرے گزارنا چاہتی ہوں۔ 40 سال کی عورت کے منہ سے شادی کی بات سن کر جہاں میں دنگ رہ گیا تھا، وہیں اس نے بات مجھے حیران کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا بنگلہ میرے نام کرنے کو تیار تھی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا، شاید میری مالکن پاگل ہو گئی تھی یا پھر بڑھاپے میں اسے جوان لڑکے کے ساتھ چاہیے تھا۔ کافی دیر میں سوچ میں پڑ گیا تو مالکن کہنے لگی، اگر تم انکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہاری نوکری بھی ختم، کیونکہ میں نے یہ نوکری تمہیں اس لیے دی تھی کہ تمہیں دیکھ سکوں۔ مجھے مہینے کے لاکھ روپے مل رہے تھے، رہنے کے لیے اتنا عالیشان محل جیسا بنگلہ۔ میں کسی صورت اس نوکری کو ٹھوکر نہیں ماننا چاہتا تھا اور اس قدر مجھے اس کا مالک بننا چاہتی تھی تو انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی مالکن سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جس طرح آپ کے ساتھ کوئی نہیں، اسی طرح میں بھی اکیلا ہوں۔ یہ سن کر مالکن خوش ہو گئی اور اس نے اگلے ہی دن شادی کا کہہ دیا، لیکن نکاح سے پہلے مالکن پر پرچہ میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگی، یہ کچھ شرائط ہیں جو تمہیں شادی سے پہلے ماننی ہوں گی۔ پہلے تو میں گھبرا گیا، پتہ نہیں مالکن مجھ سے کیا بات بنوانا چاہتی ہے، لیکن پھر وہ شرائط پڑھ کر مجھے کچھ خاص بات سمجھ نہ آئی۔ سب عجیب سی باتیں تھیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا، اس لیے مجھے شرائط ماننے میں کوئی برائی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے مالکن سے تمام شرائط قبول کرتے ہوئے نکاح کر لیا اور یہ سوچ کر خوشی سے چور ہو گیا کہ اب
میں اس عالیشان بنگلے کا مالک بن گیا ہوں۔ یہ 40 سال کی عورت آخر کتنے دن زندہ رہ سکتی تھی؟ کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی، اس کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جاتا، اس کا کاروبار بھی میرے ہی حصے میں آتا۔ میرا خیال تھا اور کوئی ایسا کاروبار کرتی تھی جس میں بہت زیادہ پیسہ تھا، کیونکہ میں نے پیسوں میں کھیلتے دیکھا تھا۔ لیکن شادی کی رات جو کچھ مجھ پر اور میری بیوی کی حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی، ان تمام شرائط کا مطلب بھی مجھے سمجھ آ گیا جس سے پہلے میں انجان تھا۔ میری بیوی نے شادی کی رات جو لفافہ مجھے دیا، اس میں مردانہ طاقت بڑھانے والی ایک دوا تھی۔ ایک کاغذ تھا جس پر ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ آج کی رات اس لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے، اس پوری طرح کوشش کرنا ہے۔ لفافے میں ایک لڑکی کی تصویر بھی موجود تھی۔ اس لڑکی کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر ذہن پر زور ڈالنے پر مجھے یاد آیا، یہ لڑکی ان لڑکیوں میں ہی موجود تھی جو اس دن مالکن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہت کچھ مجھے سمجھ آ گیا، اس لیے میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ میں یہ کام کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے انکار کیا تو میری بیوی نے مجھے شرائط یاد دلا دی۔ ان شرائط کے مطابق میں مالکن کو طلاق دیتا تو مجھے 20 لاکھ مالکن کو ادا کرنے ہوتے۔ اگر مالکن کو میری ذات سے کوئی شکایت ہوتی تو میری پولیس کو شکایت کروا سکتی اور مجھے ہرجانہ بھی وصول کر سکتی تھی۔ اگر میں مالکن کی کوئی بات ماننے سے انکار کرتا تو وہ گھر واپس اپنے نام ٹرانسفر کروا سکتی تھی۔ انہوں نے گھر میرے نام نہیں کیا تھا۔ میری مالکن نے مجھے مجبور کیا کہ اگر میں اس لڑکی کے پاس نہ گیا، اسے خوش نہ کیا تو وہ مجھ پر الزام لگا دیں گی، میں انہیں مارنے کی کوشش کی ہے اور مجھے جیل بھجوا دیں گی۔ میں ان کی ساری خواہشوں سے تو جاؤں گا ہی، بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ میں اتنی بری طرح پھنس گیا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجبوراً وہ دوا کھانی پڑی، جس کے کھانے سے شاید میرے جسم کو بہت نقصان پہنچتا۔ مالکن کا ڈرائیور خود مجھے اس کے گھر لے گیا۔ یہاں مالکن موجود نہ چاہتے ہوئے یہ ساری رات میں نے اس لڑکی کے ساتھ گزاری، کیونکہ میری بیوی نے میرا سودا کیا تھا اور یہی اس کا کاروبار تھا۔ مالکن خوبصورت اور جوان لڑکوں کو اسی طرح اپنے جال میں پھنساتی اور پھر امیر زادیوں کے شوق پورے کرنے کے لیے انجان لڑکوں کا سودا کرتی۔ اس کے علاوہ مالکن کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ ہر رات بڑے بڑے امیر لوگوں کی پارٹیوں میں جاتی اور وہاں لڑکیوں کی خواہش کے مطابق سودے طے کرتی۔ عورتوں کے جسم فروشی کے بارے میں تو بہت ہی سالوں سے سن رکھا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج کے دور میں آدمیوں کی جسم فروشی بھی ہوتی ہے، اور میں ایسی گنہونی عورت کے جال میں پھنس چکا تھا جو مجھے اس کاروبار کے مہرے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اتنی معمولی سی نوکری کے پیچھے مجھے اتنے پیسے کیوں دیے گئے۔ اس نے پہلے مجھے اچھی طرح اپنے جال میں پھنسایا اور اب مجھ سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ میں نے یہ سوچ کر اس سے شادی کی تھی کہ آگے پیچھے کوئی نہیں، جلد ہی مر جائے گی، وہ سب کچھ مجھے مل جائے گا، لیکن یہ محض میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ 40 سال کی عورت اتنی بوڑھی بھی نہیں تھی، جو اپنے کالے کاموں کی وجہ سے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھی لگتی تھی۔ اس کی جلد لگ چکی تھی۔ میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ میرا سودا کر کے وہ سارا پیسہ خود رکھتی تھی اور مہینے کے لاکھ روپے تنخواہ کی طرح میرے ہاتھ میں تھما دیتی تھی۔ یہ بات اس کے گھر میں کام کرنے والا نوکر جانتا تھا، کیونکہ آئے دن مالک مجھ سے جیسے لڑکوں کو یہاں لاتی اور ان سے نکاح کرتی۔ 2 مہینے تک میں ہر رات اسی طرح استعمال ہوتا رہا۔ میری ساری طاقت ختم ہو گئی، میرا جسم کمزوری سے درد کرنے لگا۔ میں مالکن سے اس بات کا اظہار کرتا تو مجھے مزید دوائیں کھانے کے لیے دیتی۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا، میرے دن رات میں گزر رہے تھے اور یہ احساس مجھے مار رہا تھا۔ میں شارٹ کٹ سے پیسے ضرور کمانا چاہتا تھا، لیکن اس طرح گناہوں کی دلدل میں نہیں اترنا چاہتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں خاموشی سے مالکن کو بتائے بغیر واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ مالکن نے میرا گھر نہیں دیکھا تھا، وہ مجھے سڑک سے لے کر گئی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا وہ میرے چھوٹے سے علاقے سے کچے مکان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سارا سچ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت روئے اور کہنے لگے، میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا، لیکن تجھے میری بات سمجھ نہیں آئی۔ محنت کار اور حلال کما یہی کامیابی ہے۔ آج میں اپنے بابا کے ساتھ سموسوں کے ٹھیلے پر کام کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے کام میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ہم حلال رزق کما کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ سب نوجوانوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شارٹ کٹ کے چکروں میں گناہوں کے دلدل میں نہ اتریں، کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہمیں صرف تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔